जी हाँ, मैं मौजूद हूँ इस वक्त मियांवाली के मारूफ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जिन्हें दुनिया रब नवाज हाथी खैल के नाम से जानती है। मैं उनके घर के बाहर उनको बगैर बताए आ चुका हूँ और आज मैं जानने की कोशिश करता हूँ कि वो किस तरह की लाइफ गुजार रहे हैं। वैसे नाज़रीन, आप देख रहे हैं ये गाड़ियों की लाइनें हैं और ज़रा करीब आएँ। ये जो आप कार देख रहे हैं ना, ये कुंदिया की कार है और ये कुंदिया की जो कार है ये मेरे मोहल्ले की कार है। पठानों के साथ बुग़्ज़ होता ना, तो मैंने जो कुछ तनकीद उस शख्स पे की थी ना, और जब आप सारे खुदक रहे थे हाय काल बादी दी लगी गई है, बादी की काल खा गए, तो वो कहते हैं इसको ठोक दो। आप मर्डर में जाओ, आप आरपीओ को पुकारो, आप डीपीओ पे बात करो, आप डीसी पे करो, आप एसी पे करो, आप नज़रबंदी के आर्डर भुगताओ, आप 13 कत्लों की दुश्मनियाँ गले लो। और जब मेरा बच्चा फेसबुक खोले कि उसके नीचे लौंडा और लिपाड़ा लिखे ये ब्लैकमेलर है। एक पोनी वाली सरकार थी अहमद नियाज़ी, वो जो कहता होता था कि मैं जी आगे आगे खान के आगे ऐसे मुक्के भी करता था, मैं यहाँ से नहीं गुजरने दूंगा, स्विट्जरलैंड बैठा है। मैं कह रहा हूँ छोड़ चुका है। अलीम खान के घर भी मिल के आया है, 70 बड़ों को भी मिल के आया है। वो जी वो कहने वालों को कहता है रियासत को कि जी मैं वाज़े रथी बना, मैं पीटीआई दे वोट गिना सा। मुल्ला खान से पूछें जो कहते थे बंद हुआ तो मेरी इतनी बड़ी 8 फुट की लाश है, उससे गुजर के जाना होगा तो गुजर गए, गवर्नमेंट ने बंद किया। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं नवाज शरफ न्यूज़ और मैं हूँ अरशद महमूद अर्शी। नाज़रीन, आप मुझे देख रहे हैं, मैं इस वक्त हॉकी स्टेडियम मियांवाली एक मियांवाली की बड़ी मारूफ सियासी समाजी शख्सियत के घर के बाहर मौजूद हूँ और बगैर बताए आया हूँ मैं आज। जी हाँ, मैं मौजूद हूँ इस वक्त मियांवाली के मारूफ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जिन्हें दुनिया रब नवाज हाथी खैल के नाम से जानती है। मैं उनके घर के बाहर उनको बगैर बताए आ चुका हूँ और आज मैं जानने की कोशिश करता हूँ कि वो किस तरह की लाइफ गुजार रहे हैं। और वो जो सोशल मीडिया पर जो बातें करते थे, वो जो मसाइल उठाते थे, अब वो खामोशी इख्तियार कर चुके हैं। बाज़ मामलात पर वो बिल्कुल खामोश हो चुके हैं। तो ये उनका घर आप देख सकते हैं, यहाँ के स्टेडियम के करीब है। मैं बगैर बताए यहाँ पर आ चुका हूँ और अभी मैं अंदर जाता हूँ। मेरी इतलात के मुताबिक वो बैठे हुए हैं। मैं जाकर उनसे ऑन कैमरा उनसे मैं बातें पूछता हूँ। जो लोग सोच रहे हैं ना उनके बारे में कि वो क्या क्या बातें हैं जो अर्शी ने पूछनी है, इंशाल्लाह ताला नवाज शरीफ की टीम पहुँच चुकी है। कैमरामैन मेरा इमरान अली यहाँ पर मौजूद है। इमरान साहब आएँ, ज़रा चलते हैं और रब नवाज खान से सीधी सीधी बातें पूछते हैं। सर, वैसे नाज़रीन, आप देख रहे हैं ये गाड़ियों की लाइनें हैं और ज़रा करीब आएँ। ये जो आप कार देख रहे हैं ना, ये कुंदिया की कार है और ये कुंदिया की जो कार है ये मेरे मोहल्ले की कार है। इसमें मैं बात नहीं करता, अभी अंदर जाते हैं और अब नवाज हाथी खैल से पूछते हैं कि अब वो खामोश क्यों हो गए इतने बोल बोल के। आए जी। जी नाजरीन, मैं आहिस्ता आहिस्ता उनके रूम की तरफ आ चुका हूँ। जी जी, आप सामने देख सकते हैं रब नवाज खान हाथी खैल साहब बैठे हुए हैं और बगैर इजाज़त के मैं आया हूँ आज से। मैं इनसे हाथ मिला के मैं इनसे डायरेक्ट बातें पूछूंगा। हाँ सर, हाँ ना 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 खैर कोई बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम। नहीं, कम अज कम अगर मेरे गेस्ट बैठे, अगर कैमरा भाईजान देखो ना, तुझे इंटरव्यू करना है तो आप मुझे फोन कर। कोई बात नहीं, खैर है, कैमरा ना मैं आ गया। अब मैं शायद जट बन बैठू इधर, जैसे ये अचानक कैमरे नान कीते करो, शायद जट वाला काम आ जाए। कोई बात नहीं। लेकिन ये है इखलाकियात नहीं है, मैं कैमरे पे कह रहा हूँ। मेरा हक है, आपका हक है, आप मौक़िफ़ दें। मेरा पर्सनल दफ्तर है, यहाँ पे कोई बीबी बैठी हो, कोई बच्चा बैठा हो, किसी का कोई मसला चल रहा हो, ये मेरा घर है ना भाई, समझे। चलो, आप तो कैमरे समेत आ चुके। इजाज़त लेनी चाहिए ना, कम से कम आपने बगैर कैमरा ऑन करके। तो मैं यार, फिर आपको पता है कि मेरा राइट से लेफ्ट को इतनी बात, अगर अल्लाह ना करे, बात पूछता हूँ आपसे, आपका हक है मौक़िफ़ देना, आपका हक है। जी नाज़रीन, तो हम बिलाखिर जिस तरह हमने आपको पहले बार बताया कि बगैर इजाज़त के हम रब नवाज हाथी खैल साहब सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं। इनके अब हम ऑफिस में पहुँच चुके हैं, हालांकि हल्की फुल्की नाराज़ हुए हैं हमसे, लेकिन हमने कहा जी आप मौक़िफ़ दें। सर जी, आपसे पहला सवाल ये है, लोग सोशल मीडिया पर आप एतराज़ करते हैं कि आप एक मसला उठाते हैं, यूं उठा और फिर आप एंड टाइम पे आप उसकी पार्टी से सुलह कर लेते हैं। लोग कहते हैं आप पैसे लेके फिर खामोश हो जाते हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे, ये जो लोग आपके बारे में बातें करते हैं? लोग कहते हैं या आप कहते हैं? सर, लोग कहते हैं। अच्छा, हाजी लोहार के कत्ल से शुरू हो, एंड आखिरी केस मैंने किया है, वो एक पुलिस वाले भी मैंने पर्चा कराया है। कोई एक सुलह जो मैंने कराई हो, सुलह नहीं कमल है, लेकिन मैं इस गाने में नहीं पढ़ता। लोग कह देते हैं, आप वही सुन के सवाल करते हैं।
کبھی کسی نے آپ کو سڑک پہ یہ بھی کھڑا کہا کہ وہ آیا ہے وہ پیسے لے گیا ہے وہ پھر اس نے سلو کوئی ایک ثابت تو کرے نا. جتنے ایشوز اٹھائے ہیں میں نے ہر ایشو ایس ایچ او کے خلاف اٹھایا ہے, بنگی خیل 3 قتلوں پہ اٹھایا ہے, قوم لوط کے خلاف اٹھایا ہے, قتلوں پہ اٹھایا ہے, کھاد پہ اٹھایا ہے. کوئی ایک تو بتائیں بھی صحیح نا جیڑی رب نواز پگ بن کے صلح کروے نہ کھلائے. اچھا آپ پر ایک الزام ہے, میں آن کیمرہ میں بغیر کسی تردد کے بغیر کسی ڈر خوف کے کہہ رہا ہوں, اور وہ جو آپ الزام ہے وہ میرے پڑوس کی طرف سے لگا ہے. کار کا کیا ایشو تھا, آپ ایک مسئلے کی طرف آئے, آپ نے بڑا اچھا اٹھایا. اب وہ یہ کہتے ہیں بھی ہماری جو کار تھی وہ جو کہ آپ سالس تھی آپ اس پر قبضہ کر گئے, آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ ہمارے دیکھنے والے لوگ پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ پیج پہ تو بتاتے ہیں, کسی چینل پہ آپ نے کبھی نہیں بتایا. آج آپ بتائیں وہ کار کا کیا ایشو ہے, ابھی بھی باہر آپ کے کھڑی ہے ہمارے کنیے کی کرن کی. ہاں, کرن کی وہ کار نہیں تھی, وہ کار عمران کی مسز کو جہیز میں ملی تھی. پہلے تو آپ کے وہ پڑوسی ہیں, میں کسی لڑکی کا نام لے لیتا, جب آپ کسی کی بیٹی کو طلاق دے دیتے ہو تو جہیز پہ آپ کا حق نہیں رہتا. دوسری بات ہے آپ کا بائک ہے نا جس سے آپ گرے ہیں, اس کی بایو میٹرک آپ مجھے پیسوں بغیر دیں گے؟ کبھی نہیں دیں گے نا. وہ کار کھڑی ہے, اس کے ڈاکومنٹس آپ چیک کرائیں. معاشرے کو کار کے ساتھ دلچسپی نہیں تھی, معاشرے کو رب نواز کو گھسیٹنے میں دلچسپی تھی, سیاستدانوں کو, وچلوں کو, چند پولیس افسران کو. کار میری ہے, میرے پاس شو روم کے ڈاکومنٹس ہیں, پیسے ٹرانزیکشن کی رسید ہے, ہائی کورٹ کی ججمنٹ ہے, سول کورٹ سے لے کے ہائی کورٹ تک میں جیت کے آیا ہوں. بھائی جان, گجرانوالا سے لے کر سندھ تک انہوں نے کسی کا ٹکا نہیں چھوڑا. میں پرسنل نہیں ہوتا, وہ اتنے چنگے کوئی نہیں کہ مجھے 50 لاکھ کی گاڑی دے گئے ہیں. میں نے ان کے والد کا کیس لڑا تھا, فی سبیل اللہ لڑا, مجھے اس پہ فخر ہے کہ میں نے حق کی بات کی. اس کے بعد جو ان کے فیملی پرابلمز تھے, اس میں جب فیصلہ ہوا وہ گاڑی مجھ پہ بیچ چکے تھے, بغیر ڈاکومنٹس کے بیچ چکے تھے. انہوں نے مجھے پھنسانے والی کی تھی. وہ بھلا ہو عامر زرگر کا, کلیار لوگوں کا, چاچے لوگوں کا, کہ انہوں نے وہاں پہ عمران نے خود کہا کہ ہم نے گاڑی رب نواز کو بیچ دی, اس کو دے دیں. اسی آفس میں وہ آئی, اسی آفس میں اس کے باپ چچا لوگ آئے, وہ مزمل بیٹھے, اسے پوچھ لیں. وہ ہمیں کہتے 10-20 لاکھ ہمیں دو ورنہ ہم تمہیں بدنام کریں گے. لالا رب نواز پیسے نہیں دینا, کوئی سیدھے سے الٹا بھی ہو جائے نا, میں روپیہ بھی کسی کو تھریٹ پہ نہیں دیتا. گاڑی میری ہے, بایو میٹرک میرے پاس ہے. جنہوں نے بایو میٹرک دیا بہتر ہے وہ کندیاں کیا, آپ ان سے سوال کریں کہ رب نواز کا بندوق نہ لا کے بایو میٹرک کی. لیکن باقی دیکھیں نا ارشی بھائی, ان کا شوہر اب تو سرٹیفائیڈ ٹھگ فراڈی ہے نا. عمران پہ 9 لاکھ کے پرچے میں بھاگے ہوئے, اور 3 اور بھی ہو رہے ہیں اس پہ. اچھا, اب ایک اور الزام بھی آپ لوگ لگا رہے ہیں کہ پچھلے 3 ماہ سے رب نواز خان ناطق خیل جو ہے وہ سوشل میڈیا پر مسائل اٹھانا بالکل چھوڑ چکے ہیں, اب بالکل بولتے ہی نہیں ہیں. اس بارے آپ کیا کہیں گے؟ جب انسان تھکتا ہے نا, تھک گئے ہاں نا, جب آپ اداروں سے یا پولیس سے؟ کیوں پولیس سے کیوں تھکا ہوں, آپ عوام سے تھکا ہوں. جیسے آپ نے آج تک گجری کا انٹرویو نشر نہیں کیا کیونکہ پپلے کے خانوں سے آپ ڈر گئے تھے نا, تو اس وجہ سے مجھے دکھ ہوتا ہے ارشی بھائی کہ سچ کہنا بڑا آسان ہوتا ہے. آپ مرڈر میں جاؤ, آپ آر پی او کو پکارو, آپ ڈی پی او پہ بات کرو, آپ ڈی سی پہ کرو, آپ اے سی پہ کرو, آپ نظر بندی کے آرڈر بکتاؤ, آپ 13 قتلوں کی دشمنیاں گلے لو. اور جب میرا بچہ فیس بک کھولے کہ اس کے نیچے لونڈا اور لپاڑا لکھے یہ بلیک میلر ہے, تو ان لونڈوں لپاڑوں نہیں, زیادتی بہت ہوئی ہے میرے ساتھ نا. کار یہاں پہ انعام اللہ نیازی کا بھانجا 28 کروڑ لوٹ گیا, نواز شرف کے علاوہ کسی نے خبر بریک نہیں کی, اس لیے اس کے ساتھ دلچسپی نہیں تھی. میں نے تو اب دیکھ رہا ہوں نا, میں تو 9 مئی کے بعد بھی دیکھ رہا ہوں کہ اب عوام بھگت رہی ہے. اور میں تو آپ ہمارے چینل نواز شرف کی خبریت کو اور اس کو آپ ساتھ تسلیم کرتے ہیں؟ کسی حد تک کرتا ہوں, لیکن ایک نواز شرر والوں کے ساتھ جو میں بہت تنقید نہیں کرتا نا, پتہ ہے کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ رانا امجد کے نام کے ساتھ فلانا خان نہیں لگتا ہے. یہ میاں والی میں بہت بڑا پرابلم ہے. اگر آپ خان کے پتر نہیں ہو, آپ کے ساتھ 4-6 بندوقوں والے نہیں, تو میرے کپڑے بھی آج میں نے نہ پہن کے بیٹھا ہوتا. یہ میں سوچتا ہوں کہ میں کہتا ہوں یار تنقید تو ہم کر دیتے ہیں, فلاں صحافی نہیں لکھتا, ہم دیتے کیا ہیں صحافی کو ریوارڈ میں, چاہے وہ ضیاءاللہ وان ہے, چاہے رانا امجد ہے. رانا امجد کون سے بنگلے بنا گیا ہے بھائی, مجھے دکھائیں. میرا رانا صاحب سے ناراضگی بھی کئی دفعہ چلی ہے, دوستی تو بہت فیملی ٹرمز ہے, لیکن میں پھر بھی سوچتا ہوں کہ مہیا افراد میں پڑھا لکھا آدمی ہے. آپ کے پریس کلب میں پڑھے لکھے آدمی 10% بھی نہیں ہے بھائی. گلے میں کارڈ ڈالنے سے یا چیئرمین لکھوانے سے, اب وہ منو ہے, میں آپ کے پیج پہ منو تو نہ کہوں, منو صاحب ہوں یا کوئی ہوں, 10 پڑھ نہ پڑھو اور جرنلزم شروع کر دو, یہ نہیں ہوتا ہے بھائی. دوسری بات یہ ہے کہ
آپ سب کو یہ غلط فہمی ہے کہ مجھے کوئی ادارہ دباتا ہے یا مجھے کوئی آنکھیں دکھاتا ہے. اللہ کا شکر ہے جس نے جہاں آنکھ دکھائی ہے, میرا یہ موبائل ہے نا, میں نے اس پہ آ کے کہا ہے آپ غلط ہو. اچھا آپ سے یہ بھی سوال ہے, اب میں وائنڈ اپ کی طرف جا رہا ہوں. لوگ سوچتے ہیں کہ آپ N96 میں الیکشن لڑیں گے, کیا آپ آئندہ انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں, الیکشن بھی لڑ رہے ہیں, یا یہ خالی بس سوشل میڈیا پر بیٹھ کر آپ لوگوں کے مسائل حل کریں گے؟ اس حوالے سے بتائیے. کیونکہ آپ کندیا میں, مجھے یاد ہو 2 سال پہلے آپ فٹ بال گراؤنڈ پر جلسہ کر کے آئے تھے, اس کے علاوہ بھی آپ نے یہاں ہاکی اسٹیڈیم میں جلسہ کیا تھا, اور اس وقت یہ لگتا تھا کہ جیسے آپ ایز اے پولیٹیکل ورکر ابھر کر آ رہے ہیں. اس بارے بتائیے, لوگوں کو بتائیے, آپ الیکشن لڑیں گے یا نہیں لڑیں گے؟ میں کبھی الیکشن نہیں لڑوں گا. دیکھ جی, سن لیں آپ. سن لیں جی, یہ جو مصلحت پسندی ہے, یہ جو منافقت ہے میرے سیاست دانوں کے چہرے پہ, وائنڈ اب اتنی جلدی کیوں کرتے ہو؟ ابھی تو پوچھو, سنو, بھاگتے کے درورشی آئے جو ہو یہاں پہ جو ریڈ کیا ہے, آپ کو بھی بڑے ٹکر کے لوگ کم ملے ہوں گے انٹرویو دیتے وقت. مسئلہ یہ ہے کہ کوئی سیاست میں دلچسپی نہیں ہے. میں بیسیکلی سیاست دانوں سب کو بھائی مصلحت پسند, ظالم اور وچلوں کے سربراہ سمجھتا ہوں. ٹاؤٹزم, ہر تھانے کا ٹاؤٹ ان کے ڈیروں میں بھائی بیٹھتا ہے. وہ بھی بتاؤں گا کون سے ڈیرے پہ کیسے ہمارا استحصال ہوتا ہے, کون سے سیاسی ڈیرے پہ ہمیں ڈیشنٹینا کہا جاتا ہے ہماری پگ کو, کہاں پہ بیٹھ کے ہمیں پیچھے ہنسا جاتا ہے کمروں میں بیٹھ کے, کون ہمیں کیسے لوٹتا ہے, کون ہمیں کیسے کھسوٹتا ہے. میرا جرم صرف ورشی ایک ہی ہے کہ جن کے خلاف آپ یا میاں والی کا کوئی بندہ نہیں بولتا ہے, تبوں ڈاڈا, یہ تو قتل کی تھی کل, اس کے خلاف بولتا ہوں, اور میں کام روکوں گا نہیں, میں بولتا رہوں گا. اچھا میں آپ سے سوال, میں نے کل بھی, ہمارے گیسٹ تھے ناظرین, تو یہ جو میرا سوال تھا نا جو میں نے کال کیا تھا, وہ ٹک ٹاک پر وائرل ہوئے اور لاکھوں لوگوں نے اسے دیکھا. میں وہی سوال آپ پوچھا. خان صاحب یہ بتائیے کہ 2 مئی کے واقعات کے بعد تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے وہ غائب ہے. ایک بندہ ہے میرے حلقے کا ہے, وہ ایسے مزے سے گھوم رہا ہے پورے پنجاب میں, نہ اسے کوئی پوچھتا ہے نہ کوئی سنتا ہے. ہی از سردار محمد سبطین خان, ٹھیک ہے جی, اسپیکر پنجاب اسمبلی. آپ بتائیے کیا وہ پی ٹی آئی میں ہے یا وہ چھوڑ چکا ہے, اور وہ مزے سے گھوم رہا ہے؟ اچھا میں نے اسے سوال بھی کیا, یہ اور الٹا وہ ناراض ہوا ہے, وہ یہ پی ٹی آئی کا سوال بھی نہیں کرنے دیتا. باپے میرے, تم اسپیکر ہو تو یار چھوڑو. آپ سے سوال ہے, آپ بتائیں سبطین خان کی اس وقت پولیٹیکل سچویشن کیا ہے؟ سبطین خان مجھے چونکہ چنانچہ نہیں آتا رشی, میں بیچ میں بھی نہیں کروں. سبطین خان جا چکا ہے, چھوڑ چکا ہے. ہاں میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں. میں سبطین خان, اگر آپ نہیں چھوڑ چکے ہو چاچا, وسبِ سردار ہو, تو آپ ایک بیان تو دے دو نا. عمران خان کی گرفتاری کی مذمت کرتا ہوں, 9 مئی کے بے گناہ ورکرز کی مذمت کرتا ہوں. وہ بھائی جی وہ جا چکے ہیں, وہ نہ گئے ہوتے تو کوئی سبطین خان اتو نہیں لائے گو ہوٹر لے کے پھر. لیکن اس بات پہ میری انتظامیہ سے, اداروں سے بھرپور اختلاف چل رہا ہے. میں نے کہا ہے ڈیل اور ڈیل, یار سبطین کے بیٹے پہ پرچہ ہو, وہ انجوائے کرے سکاٹ, عرشی پہ ہو تو عرشی تھانے میں باندھو. یہ 2 قانون اس ملک کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. یہ ڈیل ہے, یہ ڈھیل ہے, یہ دونوں چیزیں ہیں. اور اگر پی ٹی آئی کے ورکرز, میں کہتا ہوں کہ میاں والے بلا مبالغہ رائی, یہ خان کا ضلع ہے. کسی کو اگر لگتا ہے نا کہ وہ یہاں پہ نہیں ہے یا کہیں پہ نہیں ہے, 9 مئی بہت برا عمل, اس کے سیکوینسز سالوں بھوگتیں گے یہ لوگ. برا ہوا, میں بار بار کہہ رہا ہوں برا ہوا. اور برا کروایا کس نے؟ بلانے والوں نے. بلانے والے امجد خان غائب, چلیں جی وہ تکلیف برداشت تو کر رہے ہیں نا. احمد خان بھچر غائب, ببلی خان غائب, جمی صاحب غائب, امین اللہ صاحب غائب, سلیم گول خان غائب, سبطین خان غائب نہیں لیکن غائب. پی ٹی آئی چھوڑ چکا ہے. بھائی میں کہہ رہا ہوں چھوڑ چکا ہے, چھوڑ چکا ہے, چھوڑ چکا ہے. علیم خان کے گھر بھی مل کے آیا ہے, 70 بڑوں کو بھی مل کے آیا ہے. وہ جی وہ کہنے والوں کو کہتا ہے ریاست کو کہ جی میں واضح رتھی ورنہ میں پی ٹی آئی دے ووٹ گنا سا. عمیر خان کے ساتھ مل کے وہ لابنگ کر رہا ہے. اچھا سلیم, آج میرے انٹرویو کے بعد چاچا وسبِ سردار جنگل چاچا کھا گیا. میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں, آپ کو میں کاغذ دکھاتا ہوں فارسٹ والے, یہاں پہ 11,500 ایک درخت لگنا تھا نہر کے ساتھ, 70,000 ایک لگنا تھا. اب مجھے 81,000 درخت گن کے بتا دو نہر کے ساتھ. اب میں نمن لے جاتا ہوں. حبیب اللہ عقید کی دولت, او یار ہمارے تو ایکڑوں رقبے بھی ہیں, آپ بھی ساری عمر کام کرتے ہو, رانا امجد بھی کرتا ہے, سانے تک ارباں پتی ایسا تو نہ ہوئے. کیا آپ کو نہیں پتا آپ کندیاں کے ہو کہ حبیب اللہ عقید کیا تھے اور اب کیا ہے؟ مڈل مین, وچلا. اور میں پھر دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ سبطین خان چھوڑ چکے ہیں, چھوڑ چکے ہیں, چھوڑ چکے ہیں. عمیر روکھڑی کے ساتھ انہوں نے برابر لابنگ کی ہوئی ہے, انعام اللہ نیازی کے ساتھ. یہ میں دعوے کے ساتھ بھائی کہہ رہا ہوں, یہ خبر ہے, بریک کر دینا. اور وہ اب
وہ ایک آڑ انہوں نے لی ہوئی ہے منہ پہ برقع, میں تو پی ٹی ایم ہوں, ایک بیان دے دیں نا یار, اسپیکر ہے نا, میں اور آپ تو عام آدمی ہیں, اسپیکر اٹک چلا جائے سرکاری گاڑی میں, سپرنٹینڈنٹ کی کیا ضرورت ہے کہ اسپیکر کو عمران خان سے نہیں ملنے دے گا, تو جا چکے ہیں, انہوں نے مزے لیے, انہوں نے جناب والا ہر وچلا ان کی کرسی پہ جا کے بیٹھا, اللہ ہمیں تو ان کے دفتر نہیں لے کے گیا. اب جو مردانگی کا تقاضا ہے کہ اگر مجھے کوئی مزے دیتا ہے نا, مجھے کوئی اقتدار انجوائے کراتا ہے, میری گاڑی پچ گاڑی, دوسری بات سر ریئلٹیز پہ ہم بات کیا کریں, یہ 5-5 ہزار کے کینڈیڈیٹ ہیں, ان کو آزاد لڑاؤ, میں ان کے آگے دیتا ہوں وہ درخواست, ان کو دیکھو کہ ان سے ورکر کتنی نفرت. میں 5 سے مراد سبطین امجد سب کو گنوں. میں کہہ رہا ہوں امجد بھائی شاید 2000 پہ آ کے کھڑا ہو جائے گا, نہیں آپ کو نہیں پتا, یہ خان کا ووٹ ہے, اسی کا ووٹ ان کو 1.5 لاکھ بھائی پڑا ہے, یہ تیز چلنے سے یا ٹک ٹاک بنانے سے نہیں ووٹ پڑا. اچھا میرا اب آپ سے سوال یہ ہے کہ جا رہا ہوں میں کہ 4 سال گورنمنٹ گزارے پی ٹی آئی نے بطور پرائم, دیکھیں نا مغربی ہمارے جو تھے اپنا نواب افکا لواب, اس کے بعد سب سے بڑی جو قیادت آئی, جو سب سے بڑی جو آئی ہمارے پاس سیٹ آئی, وہ پرائم منسٹر عمران خان کی آئی. آپ ان کی 4 سالہ کارکردگی سے مطمئن ہیں؟ ہم جو سمجھتے ہیں یونیورسٹی آف میاں والی لائے, وہ کچھ تھوڑا بہت انہوں نے اپنے حلقے 95 کے اندر کارپیٹ روڈ ڈالے, گو کہ بڑی خامیاں ہیں, بڑی خامیاں ہوئی ہیں. آپ سے میں پوچھتا ہوں کیونکہ آپ کی بات کی ایک اہمیت ہے, 4 سالہ کارکردگی میں پی ٹی آئی سے آپ مطمئن ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ فیل ہوئے؟ یونیورسٹی علی نور لایا تھا, سر کیمپس لائے تھے, کیمپس لائے تھے نا, کیمپس وہ لے کے آیا تھا. میں کسی سیاستدان کی تعریف نہیں کرتا, علی کے ترقیاتی کام اٹھا کے دیکھ لو, ملا بھی نہیں ہے کب سے, بائی گاڈ علی نہیں ملا. بات تو حق کی کرنی چاہیے نا, شاید میری کسی پرسنل میٹر نے علی نے میری مخالفت بھی کی ہوگی, لیکن کام اس نے کیا وزیر اعظم لیول پہ ہو کے. ہمیں کیا ملا ہے ہمارے, میں آج آپ کو یہ خبر بھی دوں, پی ٹی آئی کے ورکرز کو داؤد خیل سے بلوایا گیا, امین اللہ صاحب بھی تھے ایم پی, تو وہاں پہ خان صاحب نے کہا کہ ایم این ایم پی ایس کو چھوڑیں, آپ بھی ورکر ہو سارے, آپ مجھے بتاؤ میں کیا کروں میاں والی کے لیے. تو امین اللہ خان نے کہا کہ پول 10,000 پہ نا مونگے تو ہیں وہ چلوا دیں. یہ ہماری مینٹل کنڈیشن ہے. 4 سال میں کیا ہوا, سٹی پیکج کے نام پہ ہمیں لوٹ لیا گیا, 6 سڑکیں سٹی پیکج نہیں ہیں. ایک ماں بچہ جو آیا وہ بھی چلا گیا, ماں بچہ بھی اس کی اپنی کوششوں سے آیا. کس نے بند کیا یہ ہاسپٹل؟ یہ نام اللہ خان سے پوچھیں جو کہتے تھے یہ بند ہوا تو میری اتنی بڑی 8 فٹ کی لاش ہے, اس سے گزر کے جانا ہوگا تو گزر گئے. گورنمنٹ نے بند کیا, پنجاب گورنمنٹ جب آئی, یہ جو ابھی وہ آئے نگران شگران, تو انہوں نے بند کیا, انہوں نے ہمیں سزا دی. ہم بولتے نہیں ہیں نا, ہمارا ورکر جیل میں سڑ رہا ہے, میرے 6 لیڈر غائب ہیں یہاں, غریب کی ماں بکری بیچ کے ملاقات پہ جاتی ہے. ان کے میں اب آپ کو بتاؤں یہ ہیں کدھر کدھر. ایک پونی والی سرکار تھی احمد نیازی, وہ جو کہتا ہوتا تھا کہ میں جی آگے آگے خان کے آگے ایسے مکے بھی کرتا تھا, میں یہاں سے نہیں گزرنے دوں گا, سوئٹزرلینڈ بیٹھا ہے. سب سے زیادہ کرٹکس متی اللہ نعمانی کا میں رہا ہوں, پورے ڈسٹرکٹ میں میں رہا ہوں. جب آپ لوگ بھنگی خیل کے ایشو پہ کہہ رہے تھے کہ یہ ڈکیتوں نے بندے مارے ہیں, تو میں آپ کو کہہ رہا تھا نہیں پولیس نے مارے ہیں. آپ کی گلشیر خان کا یہ موقف, رانا امجد کا یہ موقف. دوسری بات سرفراز ویر کی آپ نے بات کی ہے, آپ کا دل کہتا ہے وہ آنیسٹ آدمی تھے, آپ کا دل کہتا ہے آنیسٹ آدمی, نہیں جینٹل مین, جو آپ کا دل کہہ رہے ہیں آنیسٹ آدمی. چلو پولیس لائن چلتے ہیں, میں آپ کو نان کسٹم گاڑیوں کی لسٹ دیتا ہوں, نہ کیا کرو ایسے, آپ کو نہیں پتا ہوتا. سر میں آپ کچھ ڈی پی, ایک منٹ میں آپ کی بات, میں آپ کچھ ڈی پی کے کارنامے بتاؤں, میری بات سنیں, میں آپ کچھ ڈی پی کے کارنامے بتاؤں. میں کہہ رہا ہوں اگر متی اللہ نعمانی کرپٹ نکل آئے نا بھائی, اس کے بعد باہر جانا, میں نے اس پہ 9 مہینے 6 مہینے لگائے ہیں اس کو پکڑنے کے لیے کہ یہ کہیں سے پیسے لیتا ہو تو میں اس کی مٹی پلید کروں. تیسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں نا اداروں نے 9 مئی کرائے, اس سوچ کو بدلیں. اچھی میری بات سنیں, امیر سماسی ادارہ نہیں ہے. امیر سماسی کے ساتھ 6 پی ٹی آئی کے کھڑے ہوئے لوگ, اختر مجاز اندر کھڑا تھا, اس سے پوچھو. We are also there, ہم موجود اس کو ورکر کہہ رہے ہیں. آپ جو کہتے ہیں نا ہم نے یہ چہرے دیکھے نہیں تھے, میری بات میں آپ کو بتاتا ہوں نا, ہم نے یہ چہرے نہیں دیکھے تھے. یہ آپ کتنے پنڈوں میں گئے, آپ گنڈی سارا آپ نے دیکھا ہے, سماس آپ نے سارا دیکھا, آپ نے خٹک بیٹھ دیکھا, آپ نے نہیں دیکھا. میرا اور آپ کا پرابلم کہاں پہ آ کے شروع کہتا ہے, میں کہتا ہوں جو اچھا کر رہا ہے اس کو اچھا کرنے دو. آپ مجھے یہ بتاؤ, نعمانی بہت برا صحیح, بہت برا صحیح, میں اس کے 4 کیس آپ کو بتاتا ہوں. آپ گھر جانا آرام سے سوچنا, اس نے کبھی ایسے جو سیاستدان کے کہنے پہ نہیں لگایا. میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں 18 لگی ہوئے ہیں, ایک سیاسی پوسٹنگ آپ اٹھا کے لے آؤ نا. ایک سر میں ایک سوال کروں آپ سے, پتہ ہے آپ کو اس نے جو بکھر کے اس کے قریبی تھے, سٹی میں عمران حسین میدی کو لگانے کا کوئی تک, قادم جھمڑ کو لگانے کا تک, بلوچ کو کندیا میں کو لگانے کا تک, کہ یہی تک ہے کہ وہ بکھر کے ہیں. نہیں, جب یہ نہیں تھا ڈی پی او متی اللہ نعمانی,
تو حسین مہدی کہاں پہ ایس ایچ او تھا؟ جناب والا نہیں، جناب والا آپ بہت یا چھوٹے ہیں یا بند چھوٹے رہے. حسین مہدی داؤد خیل سے سٹی آیا تھا، نیپیو کھاڑک تھا، پھر نوید نے اس کو وہاں پہ لگایا، پھر کندیاں پہ لگایا. یہ کاظم ایس ایچ او صدر سے پہلے ایس ایچ او سٹی بھی تھا نوید صاحب کے دور میں. یہ چیز نہیں ہوتی. میں بھی پہلے یہی سمجھتا تھا کہ شاید بغض ہوتا. اگر میاں والی کے پٹھانوں کے ساتھ بغض ہوتا نا، تو میں نے جو کچھ تنقید اس شخص پہ کی تھی نا، اور جب آپ سارے پھدک رہے تھے ہائے کال بادی دی لگی گئی ہے، بادی کی کال کھا گئے، تو وہ کہتے ہیں اس کو ٹھوک دو. ٹھیک ہے جی. میرا نہ میں نیوانی کا ترجمان ہوں بھائی، نہ میں کسی ایجنسی کا ترجمان ہوں. میں اس بات کا ترجمان یوں ہوں، اس کے میاں والی میں 9 مئی میرے چہرے کے سامنے 71 بندے میں نے شناخت کیے. میں بتا رہا ہوں، چاہے وہ میں سے 71 دشمنی رکھ لیں، 71 کے 71 پی ٹی آئی کے ساتھ افیلیشن تھی، جڑ کٹائی لیڈر بتخیل چوک پہ بلا کے پھر امیر خان سماسی کہتا ہے چلو چلو چلو. اب خود کدھر ہے؟ غائب ہے نا. تو ورکر تو مر گیا نا. چلو اب میں آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں، اب وائنڈ اپ کی طرف. لاسٹ، تحریک انصاف کا مستقبل آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ خان صاحب جیل میں ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی 6 نشستیں یہاں میاں والی سے نکال لے گی، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں نکالے گی؟ گھوڑا دوڑتا ہے تو جیتتا ہے. یہ وہ نہ کرے نا، درمیانہ جواب نہ. بتا رہا ہوں نا، گھوڑا میدان میں دوڑتا ہے تو جیتتا ہے. پی ٹی آئی اگر الیکشن کا بائی کاٹ نہیں کرے گی اور الیکشن لڑے گی تو یہ 6 سیٹیں جیتیں گے. باہر آئیں گے جیل سے؟ نہیں آئیں گے. جو ان پہ کیسز ہیں، جو دفعات بڑھائی گئی ہیں، اللہ ان کو صبح لے آئے. یہ اب ہے عدلیہ کا معاملہ، ریاست کا مسئلہ. لیکن جو ہمارا دماغ کام کرتا ہے نا، کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں، وہ جیسے یہ پی ٹی آئی والے بھائی کہتے تھے نا ریڈ لائن عبور ہو گئی ہے، وہ ریڈ لائن 9 کو عبور ہو چکی ہے. شہداء کے مومنٹم، یہ جو مونومنٹس ہوتے ہیں، اس کے بعد لڑیں گے تو جیتیں گے نا. یہ میری بات یاد رکھیے گا کہ جماعت اگر الیکشن میں حصہ لے گی. میجر خرم صاحب لڑیں گے الیکشن؟ میرا جو ذاتی خیال ہے چاچا خرم سینیٹر بنے گا. اچھا، امجد خان، سبطین خان، احمد بچر، ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ اشتہاری رہیں گے جو میرے دیکھ لیں، وہ دیکھیں گے انٹرویو. نہیں، وہ ہیں اشتہاری نا، وہ فیس کریں نا. جو میرا پوتر چاچا احمد خان کہتے ہوتے تھے، امجد بھائی بھی کہتے تھے آ جاؤ. میں نے دن ببلی خان کی ایک ویڈیو دیکھی ہے، آگ کے آگے وہ کھڑا ہو کے کہہ رہا تھا یہ ہیں ہم، تکڑے ہو جاؤ. جس دن ان کو پکڑیں گے نا ڈی پی او، میں اس بات پہ آپ سے اتفاق کرتا ہوں، جس دن ورکر کے ساتھ ایم پی ایم این بند ہوگا نا، اس دن میں اس کو جا کے تو پکڑ نہیں سکتے نا، ڈرتے ہیں. بھاگ گئے نا، ان کی سورسز زیادہ ہے نا. ورکر بیچارہ تو بھاگ نہیں سکتے، سوئٹزرلینڈ والے کیسے پکڑ کے لائے. دوسری بات، ایک اور چیز، حقائق تسلیم کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. میاں والی میں آج پھر کہہ رہا ہوں کہ 6 کی 6 سیٹیں اس کی ہیں. اگر لڑیں گے تو، نہیں لڑیں گے تو ہماری یہ بدبختی ہے. جن روکھڑی ہاؤس میں، جن شادی خیل ہاؤس میں، جن جویا ہاؤس میں ہمارے اپنے بھائی بزرگ پٹکوں والوں کے سامنے بیٹھے ہوتے تھے، وہ میں اب بھی آپ کو شرطیہ کہہ رہا ہوں کہ ویسے ہی یہ رولیں گے. میں تو نہیں دوں گا ان کو ووٹ. ہاں، چاچا خرم لڑے گا NA95 میں جیسے کہہ رہے ہیں، تو ان کو ووٹ بھی دوں گا. میرا 1 ووٹ تن کا بھی ہوگا تو دوں گا. میرے اب مرے ہوئے ابے کا وہ کزن ہے، میرا اس کے ساتھ خون کا رشتہ ہے، وہ میرا دوست ہے، وہ میرا بیسٹ بڈی ہے. اور جب سب مجھے لتاڑنے کے چکروں میں تھے 1.5 سال پہلے، تو وہ کہتا تھا کہ اگر اس نے برا نہیں کیا. اور اس میں میرے بڑے گمنام محسن بھی شامل ہیں جنہوں نے میری حد سے زیادہ مدد کی. جن بیچاروں کا میں نام نہیں لیتا کہ کوئی بیچارے صحافی ہیں، انہوں نے مدد اس بات کی کہ انہوں نے جا کے ڈی پی او کو کہا قصوروار ہے تو ٹھوکو، قصوروار نہیں ہے تو وہ ریزسٹ کرے گا آگے سے. اب تو اللہ کا شکر ہے. آپ سے آخری سوال، اپنے میرا بڑا بھائی بھی ہے اور میرے استاد ہیں جن سے میں نے صحافت سیکھی ہے، رانا امجد صاحب کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ آپ لوگوں کو شاید نہیں پتہ ہوگا، رانا امجد اور ہمارا 30 سال کا تعلق ہے. ہماری فیملیز کا پردہ نہیں ہے، شاید کسی کو نہ پتہ ہو. مہذب انسان ہے. اس کی ذات بے کی کمی ہے کیونکہ ڈاڈے پٹھان دے گھر نہیں پیدا تھی. اگر رانا امجد کے ڈاڈے پٹھان دے گھر پیدا تھی، وہ لکھتا، وہ پڑھا لکھا آدمی ہے، غریب آدمی ہے، ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے، سفید پوش آدمی ہے. لیکن جو اس دفعہ پریس کلب کے چند ناعقبت اندیش ان پڑھ لوگوں نے اس کو صلہ دیا ہے، بلیو می. جب رزلٹ آیا تھا تو میں نے اٹھ کے کہا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ جب اس شخص کو بھی آپ عزت نہیں دو گے. امجد بھائی سے بڑا قربت کا رشتہ ہے. میں اگر میاں والی میں جب بڑا ہوتا ہوں نا، اور مجھے لاکھوں لوگوں کے سینکڑوں لوگوں کے میسیج آ رہے ہوتے ہیں کہ ٹال وانی فلانے تو وہ مجھے یہ نہیں کہتا ٹال جو، وہ پہلے مجھے ادھر ادھر کی باتیں کرتا ہے، پھر کہتا ہے تمہارا ایشو بڑا جاندار ہے، پھر کہتا ہے لالا کچھ مہربانی کر.
अच्छा आदमी है। पैसा अगर, मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर पैसा इधर यहाँ पे म्यार होता ना तो राणा अमजद यहाँ का नोटेबल ना होता। राणा अमजद चांद मियाँ वाली के नोटेबल शख्सियात में से है। कोई माने कोई ना माने, ना वो ठेके लेता है, ना वो बकरी चोरी करता है, इज़्ज़तदार आदमी है। और फिर पठानों के शहर में नान पठान हो के सोशल मीडिया या अखबार चलाना आसान बात नहीं है। वो मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि जो दलील दूँ तो जलील हूँ, जो सच कहूँ तो बुरा लगूँ मैं। ये समाज जहल की जद में है, यहाँ बात करना मना है। यहाँ पे आप हक की बात करो ना तो नीचे से आ जाएंगे ब्लैक मेलर है। मुझे आज तक समझ नहीं आई कि यार इतना बड़ा मियाँ वाली है, कोई तो इतना माँ का बच्चा हो जो मुझे रोक के कहे कि तूने ये किया है। अर्शी मैं आपके तवस्सुत से कह रहा हूँ, जब भी जिंदगी में आपको 1 रुपए का सबूत इस चीज़ का मिल जाए, रब नवाज ने 302 में से पैसे खाए, रब नवाज ने किसी का केस बेचा, रब नवाज मिल गया, रल गया, अफसर के थल्ले लग गया, या को कहे कि रब नवाज की किसी दफ्तर में ऊंचा उसकी बदतमीजी हुई और वो चुप करके निकल आए, जैसे आप उस दिन निकल आए थे 70 साफी। ये यहाँ पे बात करने का मौका नहीं था, ये वहाँ पे आप कहते इट इज़ रॉन्ग। मैंने भी तो बंगी ख्याल कहा था ना। चीज़ें ये हैं कि आपके सारे फॉलोअर्स को मैं कह रहा हूँ कि कभी तो 1 रुपए का यार अगर हलाली बाप के तो सबूत ले आओ, नहीं ये कि फलाना ब्लैकमेलर है। मैं कहता हूँ ये तो कोई जवाब नहीं है कि फलाने की माँ ऐसी नहीं। गाली आप किसी को डिस्कस करो ना, मियाँ वाली में 80% होता है कि मैंने कहा ना अर्शी कैसा बंद है, उसी माँ की ऐसी थी। ओ भाई गाली नहीं, दलील दो ना, दलील दो। और जो चीज़ें, और मैं आपको आज एक और चीज़ भी बता दूं कि राणा अमजद से ये मेरी नाराज़गी भी बड़ी चली है चौथी इशूज़ पे, और उसको सहाफ़ी उल्टा कहते थे कि नवाज शरर झुक गई है। ओ भाई नवाज शरर तो मेरिट पे काम कर रही है ना, बाकियों ने कौन सा मुझे वहाँ पे जाके तो 780 लगवा दी है। भला 6 अखलाकियात आ गई। जी नाज़रीन, तो क्या बड़ी जो है ये टू द पॉइंट सियासत पर भी बात हुई, समाज पर बात हुई। रब नवाज खान हाथीख्याल मारूफ हमारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं। जाते जाते आपसे बस मैं इतना ही कहूँगा कि कैसी बख्शिश का समा हुआ फिरता है, शहर का शहर परेशान हुआ फिरता है। और मेरे साथ जो शख्सियत बैठी है ना रब नवाज खान हाथीख्याल, ये समाज के ऐसे ऐसे बाज़ मामलात पर बोल जाते हैं जहाँ पर अच्छा भला बंदा नहीं बोलता, और ये इनको क्रेडिट मिलता है। और हमारे उस्ताद जो हैं, हमारे बॉस, हमारे बड़े भाई राणा अमजद इकबाल, वो अक्सर औकात इनकी बैक के पीछे वो मुझे कहते रहते हैं कि भाई कोई लाख इख्तलाफ करे, जबकि जो इशू उठाया ना रब नवाज हाथीख्याल ने, वो अच्छा भला खान यहाँ पर नहीं उठा सकता। ये इनका कमाल है। लेकिन मैं आज इनको बगैर बताए, आपने जिस तरह स्टार्ट के अंदर देखा, मैं इनके बगैर इजाजत ली मैं अंदर आ गया हूँ। मैं शायद जाट बनने वाला था नहीं, लेकिन फिर इनके गुस्सा थोड़ा सा आया मुझ पे, लेकिन मैं इनका छोटा भाई हूँ और ये खामोश हो गया अब तक के लिए। अल्लाह सेहत दे अर्शी। आपका जब एक्सीडेंट हुआ, बिलीव में मुझे लगा मेरे किसी बच्चे का एक्सीडेंट हुआ। मेरे में एक है कि मैं प्यार भी सामने करता हूँ, मैं नफरत भी सामने करता हूँ, ठीक है ना। गए इस बात के साथ ख़त्म करूँगा, गए लम्हों का गम करना हमें हरगिज़ नहीं आता, कोई भी काम कम करना हमें हरगिज़ नहीं आता। नफरत हो तो मोहब्बत हो तो बेहद हो, नफरत हो तो बेपाया, कोई भी काम करना हमें हरगिज़ नहीं आता। ते जेड़े वते ना विचले ते सियासी दे डाउट, मैं जिंदा हूँ ना तुम लोगों के तो मैं पीछे। जी नाजरीन, तो अब तक के लिए इतना ही। कैमरामैन इमरान अली और इस टीम को जो पूरा हमारा जो कागज़ पर जो इसको ओके किया है वो हमारे चीफ एडिटर और हमारे मैनेजर नवाज शरर डिजिटल पेज के मैनेजर राणा अमजद इकबाल साहब ने हमें ओके करके दिया था। और ख़ास तौर पर मैं मशकूर हूँ रब नवाज खान हाथीख्याल साहब का। बगैर इजाज़त कह रहा हूँ, अब इंटरव्यू भी हो गया। कैमरामैन इमरान अली और हमारी प्रोडक्शन टीम के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए नवाज शरर न्यूज़। अल्लाह हाफिज़।